बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ला तादाद दुरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और करोड़ों रहमतों का नुज़ूल आपकी आल रसाब पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, इस्लाम और हम में आपका मेज़बान ज़ुबैर अलवी हाज़िर खिदमत है और हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो मुआशरा है, हमारी जो स्टेट है, हमारी रियासत है, ये कैसी होनी चाहिए, हमारा इस्लामी मुआशरा कैसा होना चाहिए, किस तरह का हमारा माहौल होना चाहिए। आज का जो पुरफितन दौर है उसके अंदर आम तौर पर लोगों का ये गुमान किया जाता है, लोग बात करते हैं कि जो स्टेट, जो मुआशरा है, जो मुआशरती लोग हैं, जो हमारा रहन सहन है, ये आया इस्लाम की तर्ज पे है या नहीं है। हम इस्लाम से दूर तो नहीं हो गए कहीं, हमारे जो अक़दार हैं, हमारी जो रवायात हैं, क्या हमने उसको फरामोश तो नहीं कर दिया। इसी मौजू पे हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाब मुफ्ती सैयद अब्दुल बासित गिरदेज़ी साहब। आइए आपकी इनसे मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बासित साहब खुश आमदीद, कि आप तशरीफ़ लाए, जज़ाकल्लाह। हम जो है कि मुआशरे की इस्लाह के ऊपर बात कर रहे हैं। मुआशरती हमारा जो निज़ाम है, हमारा जो इस्लामी मुआशरा है, हम कहते हैं कि इस्लामी मुआशरा, इस्लामी मुआशरा, तो जो ज़ाहिर है जो लोग मुसलमान हैं उनका माहौल तो इस्लामी ही है ना। डेफिनेट ये है कि जो नमाज रोज़े की तरफ है, इस्लामी अहकामात को देख रहा है, तो वो इस्लामी मुआशरा कहलाता है। तो इसके ख़द व खाल क्या हैं इस्लामी माशरे के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। ज़ुबैर भाई, हमारा जो इस्लामी मुआशरा कि जिसकी बुनियाद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आज से 1450 साल पहले रखी, जिस रियासत की आपने बुनियाद रखी, जिस रियासत को आपने बनाया, उस रियासत में और आज के रियासत में ये ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। जिस माशरे में हम आज रह रहे हैं और जिस मुल्क पाकिस्तान में हम आज रह रहे हैं और इस्लाम के नाम पर, कलमा तैयबा के नाम पर बनने वाला ये मुल्क, इस माशरे में वो माशरी तकाज़े नहीं पाए जा रहे जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें दीनी तालीम अता फ़रमाई। और ख़ाली यही तालीम नहीं है कि आप मुसलमानों के साथ ही आप रवादारी के साथ, भाईचारे के साथ ही आप रहें, बल्कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो गैर मुस्लिमों के साथ भी जो इखलाक और जो हमारे साथ भाईचारे का रवैया इख्तियार फरमाया, हमें तालीम दी, आज हम उससे भी कोसों दूर हैं। हमारे मुल्क पाकिस्तान के हालात इस तरह के हैं कि गैर मुस्लिम तो एक तरफ, मुसलमानों के साथ ख़ुद के इतनी बदसलूकियाँ और रियाया की तरफ से, हुक्मरानों की तरफ से, कि आज मुसलमान हर तरह से ज़वाल पजीर होता जा रहा है। सही। और अगर हम इसकी इब्तदा देखें, इसकी बुनियाद देखें, तो उसकी वजह सबसे पहले ये है कि इस रियाया में, पाकिस्तान में हो या कोई भी ऐसी रियासत हो कि जहाँ निज़ाम मुस्तफ़ा कायम ना हो और मुसलमानों के लिए वो निज़ाम कायम ना किया जाए कि जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिनका तायुन फरमाया है, सही, तो वो रियासत तबाह हो जाती है, वो कौम तबाह हो जाती है। कभी भी कोई भी कौम है वो जुल्म के साथ इस माशरे में नहीं रह सकती। माशरा कुफ़ार के साथ रहना पसंद कर लेता है, कुफ़ार भी अपना एक माशरा चला रहे हैं, कुफ़ार के साथ जितने भी उनके लोग हैं, जो गैर मुस्लिम लोग हैं, वो अपनी एक रियासत चला रहे हैं, लेकिन वहाँ जुल्म नहीं होता। जिस रियासत में, जिस माशरे में जुल्म होता है, वो रियासत पे तबाह बर्बाद हो जाती है। सही। तो इन मामलात को सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि हम इन रियासत में रहने के बाद हमारे ख़ुद के काम क्या हैं, हमारे हुक्मरानों के काम क्या हैं, उन्हें क्या क्या अमल करना चाहिए जिसकी वजह से ये माशरा दुरुस्तगी की तरफ आएगा, ये माशरा सही रास्ते की तरफ आएगा। तो सबसे पहले अगर हम फ़र्द वाहिद को देखें, अपने आप को ही देखें, तो हमारे अंदर कितनी ऐसी खामियां हैं कि जो पाई जाती हैं, जो माशरे को तबाह बर्बाद करती हैं। मिसाल के तौर पर एक माशरा फ़र्द वाहिद के साथ बनता है, एक माशरा एक फ़र्द बनाता है, उसी से फिर पूरा माशरा कायम होता है। आज हमारे यहाँ हर आम और ख़ास शख्स उसका जहाँ तक जितना हाथ पहुँचता है वो लूट मार करने की इकाई एक फ़र्द हुआ जी, तो ये वहीं तक लूट मार मचाने के चक्कर में रहता है, बदमज़गी फैलाने के चक्कर में रहता है, पूरे माशरे को तबाह और बर्बाद करने के चक्कर में रहता है। फिर हमारे हुक्मरान हों या हमारे ऐसे इदारे हों, वो तो सोए हुए होते हैं, इनको इनके साथ कोई लेना देना नहीं है। फिर हमारा माशरा
یہ تباہی کی طرف بڑھتا ہوا جا رہا ہے۔ معاشرے کے قرآن میں بھی تو اس کا ہے نا کہ جو زمین پہ فساد پھیلاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم اصلاح کرنے والے، لیکن اصل میں ہیں یہ اصل میں فساد کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے نشاندہی بیان فرمائی، اور جب کفار نے یہ کہا کہ ہم تو زمین پر فساد نہیں پھیلانے والے بلکہ ہم ان کے خیر خواہ ہیں، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حقیقتاً یہی جو ہے یہ بدگمان لوگ ہیں، یہ معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے والے لوگ ہیں، یہ کبھی بھی دوسرے کے ساتھ یہ اخلاص اور محبت کے ساتھ رہنے والے لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ فسادی لوگ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ یہ فساد کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ دہی کرتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہی فساد آج کل ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے۔ لیکن قطع کلامی کی معذرت، یہی کام جو ابھی آپ نے فرمایا، جو قرآن کی آیت کا ریفرنس آپ دے رہے ہیں، تو آج کل یہ برائیاں ان میں تو نہیں ہیں، یہ برائیاں تو ہم میں ہیں۔ زبیر بھائی، ہمارے ہاں کلچر جو چینج کیا گیا نا، سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارا کلچر ہم سے چھین لیا گیا۔ ہم نے ویسٹرن کلچر کو اپنا لیا اور ویسٹرن والوں نے ہمارے کلچر چھینا کس نے؟ یہ ہمارے ہی یعنی ایسے کہیں کہ اشخاص میں سے چند بکے ہوئے لوگوں نے ہمارے کو ایسا ہماری نصاب میں، ہماری کتب میں ایسی چینجنگ کی اور ہمیں ایسا کلچر ہمیں دے دیا، فرقہ واریت میں ہمیں بٹور دیا گیا، ہمیں فرقہ واریت دے دی گئی کہ جس کی وجہ سے آج پورے ملک میں یا پوری دنیا میں مسلمان جو ہے وہ پستی میں جا رہے ہیں، ظلم کا شکار ہیں صرف فرقہ واریت کی وجہ سے۔ آج بھی اگر ہمارے کو اچھا مذہب جو ہمارا مذہب اسلام ہے، اس کے طریقہ کار پر صحیح چلانے والے ہمارے ریاستی ادارے ہوں، ہمارے حکمران ہوں، تو آج بھی یہ معاشرہ کسی سے کم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام جیسی ایک آئیڈیل ذات ہمیں عطا فرمائی۔ آپ نے اپنی پوری زندگی کا آپ کا محاسبہ کیا جائے، آپ کی تعلیم کو پڑھا جائے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خالی قول کے مطابق نہیں، آپ نے پریکٹیکل کر کے بھی معاشرے کے بارے میں بتایا کہ معاشرہ کس طرح سے وہ اونچائیاں چڑھتا ہے، کس طرح سے وہ زوال کا شکار ہوتا ہے۔ بالکل، تو یہ تمام معاملات ہمیں دیکھنے پڑیں گے، اس کے اوپر غور کرنا پڑے گا ہر فرد واحد کو، یعنی وہ بچہ ہو، عورت ہو، مرد ہو، اور جب تک ان معاملات پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقہ کار پر نہیں چلے گا، یہ معاشرہ کبھی بھی سدھر نہیں سکتا۔ ورنہ آج کل معاشرے میں حالات یہ ہیں کہ ہر یعنی طاقت رکھنے والا شخص ہر مظلوم پہ ظلم کرتا ہے۔ بلکہ کسی نے کہا تھا کہ دیکھا ہے میں نے شہر میں کوڑے کے ڈھیر پر دو بچے لڑ رہے تھے فقط ایک بیر پر، گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بیٹی مگر فقیر کی وہ بھوک سے مر گئی۔ آج ہمارا یہ عالم ہے۔ تو مظفر وارسی نے اسی پہ کہا نا کہ قد اس کا اس لیے بڑا ہے کہ وہ لاشوں پہ کھڑا ہے، لاشوں پہ کھڑا ہے، قد اس لیے اس کا بڑا ہے کہ وہ لاشوں پہ کھڑا ہے۔ جی، تو یہ اس معاشرے میں ہمیں سب سے پہلے تو ہم اس کی اگر ابتدا دیکھیں نا، معاشرے کی جو سب سے پہلی یہ زوال کا ہمیں اندیشہ ہے یا ہم زوال کا شکار ہیں، تو سب سے پہلے اگر ہم خواتین میں جاتے ہیں تو وہ بے پردگی ہے۔ بے پردگی ہمارے ہاں اتنی پھیلائی گئی ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ ویسٹرن کلچر ہے، یہ آزادی رائے ہے، یعنی ہر خاتون ہو، مرد ہو یا جوان لڑکا ہو لڑکی ہو، یہ خالی عورتوں تک محدود نہیں ہے، یہ مردوں تک بھی ہے۔ بے پردگی تو مردوں تک بھی ہے۔ ارے حضرت اکبر آبادی کیا وہ شعر جو آپ کے ذہن میں ہو شاید، کہ اس نے بولا، پوچھا کسی نے کہ عورتوں کا پردہ کیا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ مردوں کی عقل پہ چھا گیا پردہ، مردوں کی عقل پہ چھا گیا پردہ۔ یہ جو بے حیائی جو نظر آ رہی ہے، حقیقت میں یہ مردوں کی بے حیائی ہے۔ کون چاہے گا کہ اس کی بیٹی بے پردہ گھومے؟ کون چاہے گا کہ اس کی ماں بے پردہ گھر سے نکلے؟ کون چاہے گا کہ اس کا جو ہے کہ وہ شوہر چاہے گا کہ اس کی بیوی بے پردہ گھومے؟ اصل میں اس کے پیچھے جو ہے وہ مرد ہی ذمہ دار ہے۔ بے شک، کیا کہتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ہمارا بنیادی جو اصول ہے، ہمارا بنیادی جو تعلیم کا ایک سلسلہ ہے، وہ ہمارا ایک گھر ہے، ہماری سب سے بڑی جو درسگاہ ہے وہ ہمارا گھر ہے۔ اگر ہمارے گھر سے وہی والدین اپنے بچوں کو بچپن ہی سے وہ دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کو وہ طریقہ کار اختیار کروانے کی اگر وہ کوشش کرتے ہیں، تو یقیناً بے پردگی ہمارے گھروں سے ختم ہو سکتی ہے۔ آج اگر ہماری ایک چھوٹی بچی ہے، اگر ہم اس کو ایسا ڈریس پہنا کر ہم اسے باہر نکالتے ہیں کہ جو دوسری کی بچی کو ہم تن و زن کرتے ہیں، اس پہ باتیں کرتے ہیں، تو پھر ہم یہ دیکھیں کہ ہم اپنی بچی کو کس راہ پر چلا رہے ہیں۔ 8 سال تک تو آپ بچی کو آپ نے ماڈرن بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو اسکرٹ پہنا رہے ہیں،
ٹھیک ہے نا, اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے, اس کو جس انداز میں آپ نے 8 سال 9 سال تک 10 سال تک آپ لے گئے, تو 12 سال میں 14 سال میں جب وہ بلوغت میں آ گئی تو اس نے کہاں پردہ کرنا ہے, کیونکہ اس کی تو ابتدائی یہیں سے ہوئی ہے نا. بے شک. دیکھیں زبیر بھائی, ابتدا اگر ہم دیکھتے ہیں نا یہ پردے کی یا تعلیمات کی, تو پردے کا حکم یہ خالی آج ہم پر یا ہماری آل اولاد پر لاگو نہیں ہے, بلکہ سب سے پاکیزہ ہستی جو پوری کائنات میں ہے سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, آپ کو بھی وہی پردے کا حکم تھا جو آج ہم پر ہے. لیکن ہم یہ دیکھیں کہ جب قرآن نازل ہوتا ہے, آپ علیہ الصلاۃ والسلام آپ صاحب قرآن بھی ہیں, آپ پر قرآن نازل ہوتا ہے, آپ کے اصحاب پاک وہاں تشریف فرما ہیں, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی, حضرت ابوبکر صدیق, مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, آپ وہاں موجود ہیں. لیکن جب پردے کا حکم آتا ہے تو سب پر لاگو ہوتا ہے. آپ سب سے پہلے فرمایا گیا کہ جن کو جنت کی بشارتیں اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی ہیں اور ان کے لیے جنت کو لازم قرار دیا گیا, لیکن ان کے لیے بھی پردے کا حکم وہی ہے. ان کے لیے بھی کہا گیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچا کیا جائے, اپنی نگاہوں سے ایسی چیزوں کو نہ دیکھا جائے جو بے پردگی میں آتی ہے. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, آپ کی پوری زندگی کا اصول ہمارے سامنے کہ آپ نے کس طرح سے پردے میں زندگی گزاری, آپ نے کس طرح سے اپنی جوانی, اپنا بچپنا, اپنا آخری وقت کس طرح سے گزارا. اس کے باوجود بھی کیا ہمارے کیا معاملات ہیں. سیدہ طاہرہ, سیدہ بالکل ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کہ ان کے لیے تو ایک نابینا صحابی تھے, ٹھیک ہے نا, ان پہ وہ آپ کے سامنے آئے تو آپ نے حکم دیا بی بی فاطمہ الزہرا کو کہ آپ ان سے پردہ فرمائیے. تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے. بولا آپ تو بینا ہے. بے شک. تو یہ دونوں کی طرف سے ہے, بے شک دونوں طرف سے ہے. لیکن آج ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے. جناب سید الباسط صاحب, آپ تو ایک یونیورسٹی میں میرے خیال سے آپ لیکچر بھی دیتے ہیں, تو ہمارے جو معاشرے کا جو ہماری نوجوان نسل ہے, آپ یہ دیکھیں کہ ان کس طرح دیدہ دلیری سے چل رہے ہوتے ہیں, دیدے جس کو ہم کہتے ہیں وہ اس طرح کھلے ہوتے ہیں, ان کی آنکھوں میں حیا نام کی کوئی چیز ہی نہیں. کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی جو بہن, آپ اس کو تصور کریں کہ وہ آپ کی بہن ہے, آپ کی ماں ہے, آپ کی خالہ ہے, آپ کے رشتے, تو نوجوان بچے 14 سال کے, 15 سال کے, 20 سال کے, وہ اس طرح جو ہے کہ دیدہ و دانستہ جو ہے کہ یہ ارتکاب کر رہے ہیں. اس میں پھر یہی عرض کروں گا کہ سب سے پہلے جو ہمارا ابتدائی تعلیمی دور ہے نا, جو ہمارا گھر کا ابتدائی تعلیمی دور ہے, اس کی وجہ سے یہ تمام بگاڑ پیدا ہوتی ہے. اگر ہم یہ ذمہ دار ٹھہرائیں کہ ہمارے بچے باہر جا کر اس طرح کا کلچر اپنا لیتے ہیں, ہمارے بچے یونیورسٹیوں میں باہر جا کے اس طرح کا کلچر اپناتے ہیں, کالجز میں اپناتے ہیں, تو صاحب آپ نے گھر میں ان کو کیا تعلیم عطا فرمائی. اگر باپ بیٹھا ہوا ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر وہ ٹی وی پر ایسے بیہودہ ڈرامے یا بیہودہ فلمیں دیکھے گا, تو پاس بیٹھی ہوئی بچی وہ چاہے وہ جیسی بھی ہو وہ وہی کریکٹر اپنائے گی جو ماں کا ہے یا باپ کا ہے. اور اگر 4 اشخاص گھر میں بیٹھے ہیں, ماں بھی وہی ٹی وی ڈرامے دیکھ رہی ہے, کوئی بیہودہ چیزیں دیکھ رہی ہے, اور پھر ہم یہ تصور کریں, ہم یہ سوچیں کہ ہماری بیٹی وہ ایک گھر میں نیک پارسا ہو جائے, تو ایسا پاسبل نہیں ہو سکتا. صحیح. آپ اپنے آپ کو جس طرح سے ڈالیں گے, اگر آپ نے اپنے بچے کو جس طرح سے بنانا ہے, وہ کریکٹر آپ اپنے اوپر آزمائیں گے تو آپ کا بچہ ویسے کا ویسا بنے گا. اگر آپ ناچ گانے کے شوقین ہوں, آپ کے گھر میں گانے چل رہے ہوں, اور آپ یہ کہیں کہ میری بچی یا میرا بچہ وہ اس راستے پر نہ چلے بلکہ کسی اور راستے پر چلے, تو ایسا پاسبل نہیں ہو سکتا. ہم اپنی تعلیم کو گھر سے سٹارٹ کریں گے تو ہمارے بچے بھی جب بڑے ہوں گے ان کو جو کلچر ملے گا, ان کی تربیت ملے گی, کیونکہ پہلی درسگاہ تو ہماری ماں کی ہے. جب ماں کی درسگاہ سے انسان ایسی چیزیں سیکھے گا تو پھر آج بھی ہمارے گھر میں اقبال پیدا ہو سکتا ہے. بے شک. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے مبارکہ اس کا مفہوم کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دے میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں. بے شک. ایک اس کی آنکھیں, ایک اس کی شرم. بے شک بے شک. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بروز قیامت میرے ساتھ وہ شخص اس طرح کھڑا ہوگا جس سے میرے ہاتھ کی یہ 2 انگلیاں آپس میں جڑی ہیں. فرمایا کہ وہ شخص مجھے یہ ضمانت دے دے کہ وہ اپنی شرمگاہ کی اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے والا ہے. اگر وہ حفاظت کرنے والا ہے تو کل بروز قیامت میرے ساتھ اس طرح کھڑا ہوگا جیسے میری یہ 2 ہاتھ کی انگلیاں ہیں. تو لیکن آج ہم دیکھیں کہ ہمارے نہ آنکھوں کی حفاظت رہی, نہ ہماری شرمگاہوں کی حفاظت رہی. اور آج کی اس پرفتن دور میں کہ جہاں یعنی
مذہب کے نام پر، لوگوں کے نام پر، کلچر کے نام پر چورن بیچا جاتا ہے. اور ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ یہ پردہ، یہ جو عورتوں پر ایک ڈھانپ دیا گیا ہے، یہ لازمی نہیں ہے، بلکہ مرد اپنی آنکھوں پر جو ہے وہ پردہ رکھیں، عورت اپنے اختیار سے وہ پردہ رکھے. تو یہ چیز نہیں ہے. معاشرے میں جو عورت کے پردہ تو کہتے ہیں کہ دل کا پردہ، دل کا پردہ، تو یہ ساری ہمیں بتایا گیا ہے. یہ ہم قرآن کی نفی کر رہے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کیونکہ قرآن کا پردے کا حکم تو قرآن میں ہے نا. بے شک قرآن کی کسی ایک آیت کا جھٹلانا، ایک حرف اور زبر زیر کا بھی جھٹلانا، یہ بھی آپ کو دار اسلام سے کہاں پہنچا دے گا. آج ہمارے جو حالات ہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے اور نام نہاد ایسے اسکالرس کے ذریعے یہ باتیں پھیلائی جاتی ہیں کہ جناب یہ جو پردوں کا حکم ہے اور یہ جو کلچر ہمیں دیا گیا ہے پردے کا، یہ عرب سے چلتا آ رہا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. آپ کے لیے یا ہمارے سامعین کے لیے ایک عجیب بات ہوگی کہ ہمارے عرب کا جو کلچر تھا، جو عرب میں چلایا جاتا تھا، یا آپ کے علم میں ہوگا کہ عرب میں اس کا آئیڈیل، اس کا ماڈل کیا ہے؟ وہ سیدۃ النساء سلام اللہ علیہ کی ذات ہے. سبحان اللہ. عورتوں کے لیے اور مرد حضرات کے لیے تمام صحابہ اکرام، اور ان میں اگر ہم دیکھیں تو حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باحیا حضرت عثمان غنی جیسا باحیا شخص اس پوری کائنات میں اور کوئی نہیں آ سکتا. سرکار نے خود فرمایا. بے شک بات ہے. تو یہ تمام کی تمام چیزیں دیکھنے، پڑھنے، سننے کے باوجود بھی آج ہمارے معاشرے میں ہم ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں کہ میرا بیٹا اس کے بیٹے کو دیکھ کر خراب ہو گیا، میری بیٹی فلاں چیز دیکھ کر خراب ہو گئی. میرا یہ، اگر میں یہ عرض کروں کہ اس پروگرام کی وسعت سے، کہ اگر ہم اپنے گھر میں ہی وہ کلچر مصطفیٰ کو لے آئیں اور تہذیب مصطفیٰ کو لے آئیں، ہم جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تہذیب، طریقہ اور جو پروگرام ہمیں عطا فرمایا، اگر آج بھی ہم اس پر عمل کرنے لگ جائیں، جو قرآن کی نص سے بھی ثابت ہے، صحابہ کرام کے کردار سے بھی ثابت ہے، اہل بیت پاک اطہار کے گھر سے بھی جو ثابت ہے، تو پھر ہمارے معاشرے میں بھی ہم دیکھیں گے بایزید بستامی آج بھی پیدا ہو سکتا ہے. بے شک. حضرت رابعہ بصری آج بھی پیدا ہو سکتا ہے. شرط کیا ہے کہ اگر ہمارے اپنا کلچر، ہمارا اپنا کریکٹر اس طرح کا ہو، ورنہ تو جو معاشرے میں حالات چل رہے ہیں، جو نعرے بازیاں چل رہی ہیں، جس طرح کے معاملات چل رہے ہیں، تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہم کہہ سکتے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا کہ کیونکہ آپ کا تعلق درس و تدریس سے ہے، اس لیے میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں، جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آج کا جو سوشل میڈیا ہے، اس نے بڑا افیکٹ ڈالا ہے کہ بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، آپ کو یہ نہیں پتا وہ کیا دیکھ رہا ہے. بے شک. اس موبائل نے اس بچے کو کیا سکھا دیا ہمیں نہیں پتا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو پچھلے دنوں میں ایک بہت بڑی جو ہے کہ وہ ایک چیز سامنے آئی تھی کہ وہ جو ہے کہ نعوذ باللہ جو ہے کہ پاک ہستیوں کے حوالے سے اس طرح کے کچھ انہوں نے سوشل میڈیا پہ کچھ طرح کی حرکات نوجوانوں نے کی تھی، تو یہ قابل مذمت تھی. اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں پہ چیک کریں. بے شک. سب سے پہلے تو ہمیں یہ ایک ہماری حالات چونکہ ایسے ہیں، ورنہ ان تمام چیزوں پر ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ یہ جیسے نعوذ باللہ ہماری پاک ہستیوں پر ایسے الفاظ اٹھائے جاتے ہیں، بکواسات کی جاتی ہیں، تو ہر ایک چیز کا ایک قانون بنا ہوا ہے. ہمارے ملک پاکستان میں یہ ہر جگہ پر ایک قانون نافذ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسی شخصیت کے خلاف اگر بات کی جاتی ہے تو اس کے بارے میں تحقیقات کی جاتی ہیں، اسے پکڑا جاتا ہے، اس سے پوچھ گچھ کی جاتی ہے. آج اگر ہمارے معاشرے میں کسی وزیر مشیر کے بارے میں کوئی بات کہہ دی جائے تو پوری ہماری سائبر کرائم ہو یا کوئی بھی ایسے ادارہ ہو، وہ اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے، اس کی تحقیقات کرتی ہے. تو جو سب سے افضل الہستیاں ہیں، جو ہماری ایسی برگزیدہ ہستیاں ہیں، ان کے بارے میں علیہ اعلان سوشل میڈیا پر ایسے واقعات کہہ دینا، ایسے پوسٹ شیئر کر دینا نعوذ باللہ، تو اس کے بارے میں بھی کون ذمہ دار ہے؟ ہماری رعایا کو بھی یہ چاہیے، ہمارے حکمرانوں کو بھی یہ چاہیے کہ اس کی تحقیقات کی جائے، اس پر پابندیاں لگائی جائیں. اور پھر والدین کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ والدین کی بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے. آج کل ہم نے اپنے بچوں کو خراب کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ اگر میں کہوں تو ہمارے اپنے والدین کا ہوتا ہے. ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو موبائل فون دے دیتے ہیں، اور دینے کے بعد پھر ہماری کوئی ان سے پوچھ گچھ نہیں ہوتی، چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا کہ وہ بچے کیا چیز یوز کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، وہ کیا دیکھ رہے ہیں، کون سی ویب سائٹس وہ یوز کر رہے ہیں، ان کے معاملات کیا ہے. اب بند کمروں میں
کیا گناہ سرزد ہو رہے ہیں اس کا ہمیں نہیں پتا، لیکن اس کی پوچھ کی ضرور کل بروز قیامت ہمارے والدین سے ہوگی. جن بچوں کی ایسی حرکات و سکنات ہیں ان کے والدین سے ضرور پوچھ گچھ ہوگی. کل یہ معاملہ نہیں پیش کیا جائے گا کہ ہم نے ان کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہمیں ان کو ایک چیز دے دی، لیکن اب یہ کس گناہ میں مبتلا ہو گئے، یہ کس سوسائٹی میں چلے گئے، لیکن یہ کل بروز قیامت اس سے چھٹکارا نہیں پا سکتے. آج بھی ہمارے والدین پہ یہ لازم ہے، بلکہ جو بڑے اچھے اسکالرز ہیں، جو بڑے اچھے ٹیچرز ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ بچوں کو کم سے کم بلوغت تک آپ موبائل فون سے دور رکھیں اور ان کو ایسی چیزوں سے دور رکھیں، ایسے ٹی وی چینل سے، ایسے پروگرام سے دور رکھیں کہ جس کی وجہ سے وہ تہذیب کھوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی تربیت میں خرابیاں آتی ہیں. ان تمام چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہے، سمجھنا ہے اور ان کو لاگو کرنا ہے اپنے اوپر. پھر ہماری ذمہ داریاں اس میں شامل ہوں گی، ہمارا کلچر بہتری کی طرف بڑھے گا، پھر ہمارے معاملات بھی بہتر ہوں گے. جزاک اللہ، بہت شکریہ سید عبدالباسط گردیزی صاحب، بہت خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ. ناظرین، اسلامی معاشرہ کیا ہے، اسلامی معاشرہ کیا ہوتا ہے، اس کے قد و خال کیا ہیں، اور جو اگر اس کا خلاصہ ہم پیش کریں تو یہ ہوگا کہ اسلامی معاشرے کا جس سے استحکام اس میں آ سکتا ہے، اسلامی معاشرہ جس سے پھل پھول سکتا ہے، آگے بڑھ سکتا ہے، اس کا مین جو ہے کہ وہ یہ ہے کہ ہم والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ والدین اپنے بچوں کو اسلامی اصولوں کے کاربند بنائیں، ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. اور پردہ جو ہے کہ کیونکہ یہ حکم ہے اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم ہے، قرآن میں اس کا حکم نافذ ہوا ہے، ہمیں اس پہ عمل کی ضرورت ہے. اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ.